सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये अमेरिकन टीम वापस चली और ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, काफी घंटे तक बैठे थे। क्या अपडेट है? देखें, सॉरी, 40 साल की बदएतमादी और 40 साल 35 रोजा जंग जो है, उसके अंदर एक मीटिंग के अंदर तो मसाइल हल नहीं हो जाने थे। ये तो सबके ऊपर वाज़ेह बात थी। मकसद ये था कि ये दोनों ताकतें जो है, जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, ये कम से कम करीब तो आए, कोई गुफ्तो शरीक शुरू हो, उसके बाद अगले मराइल जो है वो आने शुरू होंगे। इस जंग से बचा जाए जो 40 दिन से जारी है, दुनिया को उसने बेहाल किया हुआ है। तो बहरहाल अभी भी जो गुफ्तो शरीक हुई है, उसके बाद कहा यही गया है कि भाई हम किसी मायदे पर नहीं पहुंच सके। ये नहीं कहा गया कि भाई गुफ्तो शरीक खत्म, आज के बाद पुरानी दुश्मनी बहाल, वही टेंशन शुरू हो जाएगी, ऐसी कैफियत नहीं है। दोनों तरफ से जो बातचीत की गई है रवानगी के बाद, मतलब इसकी मुलाकात के खत्म होने के बाद, जो वैद साहब, जेडी वैद साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से की है, और उस पर उन्होंने हाथ मार के 2 दफा ये बात कही कि हमें फार्मूला छोड़ के जा रहे हैं और उम्मीद है कि उससे बातचीत जो है वो हालात को बेहतर करें। ईरान पर उन्होंने छोड़ी है कि उस फार्मूले पर अगर ईरान अमल कर ले तो फिर उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। उसकी तफसील उन्होंने प्रेस में नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 नुकात हैं जो उन्होंने को दिए हैं, और उसको ज़ाहिर ईरान वाले भी अपने मुलाकात करेंगे। जो अब तक की बातचीत सामने आई है वो यही है कि ईरान का रवैया ज्यादा हार्ड था इस सारी गुफ्तगू के अंदर, और वो किसी के लिए जो अमेरिकन अपनी शहर करवाना चाहते थे उन पर वो बातें जो पहले ही इसमें ओमान के अंदर एग्री कर गया था, उस पर ईरान ने यहाँ भी एग्री किया है। बाकी जो 3-4 बातें ऐसी हैं जिनको इसमें सबसे आम बात जो बताई जा रही है वो असासे रिलीज करना और ईरान पर से पाबंदियां खत्म करने के। वो पाबंदियां खत्म करने के लिए जो शर्त शायद होना चाहता है अमेरिका, उससे ईरान की हुकूमत जो है, मर्जी जो है वो एग्री नहीं कर रही। तो बहरहाल एक तो 2 हफ्ते की जो भी बाकी है, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बातचीत को आगे नहीं चलाएंगे। तो इनडायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता बात गुफ्तगू शरीक जो बाजार ही नजर आता है, जो दोनों की लैंग्वेज है उससे कि ये अभी खत्म हो गई, लेकिन कोई ना कोई ये बातचीत जो है जारी रखी जाएगी, किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी सतह के ऊपर ये बातचीत जारी रहेगी ताकि इस जंग से जो है वो बचा जाए। तो इसलिए 2 हफ्ते के दौरान देखें क्या डेवलपमेंट होती है। उम्मीद तो यही बात जा रही है कि भाई इस जंग से जो है जान छुड़वाई जाएगी। खत्म एक चीज सामने आई है कि ईरान के ऊपर ये भी इस वक्त खबर हमारे पास भी है, आपको पता चला होगा कि जो भी एटमी सिस्टम है वो अमेरिका के हवाले किया जाए, और ईरान जो है एटमी ताकत नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पे आप भी देखते हैं सारा कुछ, इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा, और इसराइल एटमी ताकत है, ईरान नहीं बन सकता, फलां मुल्क नहीं बन सकता। तो अगर बिल्कुल ही नहीं बन सकता तो कल को तो ये बिल्कुल ही इनको खत्म कर सकते हैं जब दिल चाहे। देखिए, अभी तक बातचीत ये चल रही है कि जो यूरेनियम उन्होंने पैदा किया हुआ है उसको जाया किया जाए। अमेरिका के हवाले किए गए ये बात अभी नहीं आई। ये वैसे मतलब गुफ्तगू है, लेकिन ऑप्शन दोनों तरफ से ऐसी बात को नहीं आ रही। हाँ, ये कहा जा रहा है कि उसको जाया किया जाए। किस तरीके से जाया किया जाए, ये जाया तो गुफ्तगू तय होती है, उसमें अमेरिका तैयार भी, ईरान तैयार भी है। बात यह है कि बनाने की सलाहियत तो उनके इंजीनियर के पास है ना, हालात बदलते हैं, फिर की जरूरत बना लेंगे। अगर इस वक्त खत्म करना पड़ रहा है उनको, तो बजाय ईरान जो है उसको उसमें नजर आ, मतलब राजी होते हुए नजर आ रहा है, और बहुत सलाहियत उनके पास है कि बाद में बना सकते हैं उस चीज के लिए। ईरान इसराइल की जो है, इसराइल की बाजार यही नजर आता है इस गुफ्तगू शरीक के बाद, मुमकिन है कि इसराइल के अंदर जो है वो कोई यार जिसे जाऊद साहब से जो है जान छुड़ाई जाए,
ہو ممکن ہے کہ امریکہ ہی اس میں جو ہے راضی ہو جائے اور ان کو جو ہے فارغ کیا جائے. تو جب تک اسرائیل موجود ہے اس خطے میں امن ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. وہاں پر باہر ایسی کوئی یا تو ان کو ایسے معاہدے کا حصہ بنایا جائے اور وہ شاید بنے گا نہیں, اور نہ ہی اب تک اس کو شیخ میں وہ شامل ہے, یا اس کی بحاق کے اوپر امریکہ گارنٹی دے. اور تو وہ بھی مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ گاؤں صاحب کے ہوتے ہوئے امریکہ اس قسم کی گارنٹی دینے پر تیار ہو جائے. پہلا اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ تو اسرائیل ہے, اور وہاں پر امن کا مطلب بات چیت کرنا یا امن اس کو شامل کرنا, اس کے بغیر اس خطے میں امن بظاہر ہوگا نہیں. خبر چل رہی ہے پاکستانی فوج ایئر فورس سعودی عرب پہنچ چکی ہے, تو ایک طرف تو جنگ روکنے کی باتیں کی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مزید خطرہ منڈلا رہا ہے. دیکھیں امکان ہے کہ اس بات کا جو کنگ عبدالعزیز بیس ہے ان کی بڑی, وہاں سے امریکنز کو فارغ کر دیا جائے, اور وہاں پر جو پاکستان کا سعودیت کا معاہدہ ہے اس کے تحت اس کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج جو ہے وہاں, اگر وہ اس کنگ بیس سے ایسے جہاز نہیں اڑتے جو ایران پہ حملہ کرتے ہیں, ایسے میزائل فائر نہیں کیے جاتے, تو پھر ایران کو بھی کوئی وہ نہیں کہ وہ ضرور کنگ ایئر بیس کو پر جائے جا کے حملے کرے. تو بظاہر پاکستان کی فوج کا وہاں جانا جو ہے یہی نظر آتا ہے کہ کنگ ایئر بیس کو یہ عبدالعزیز ایئر بیس کیا ہے اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں, اور وہاں سے ایران کو امریکنز کو نکال کے اور پاکستان کے فوجوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں تو ایک اچھا اقدام ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو. یہ تو کیا صلاحیت ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے, یہ میں بیان کر رہا ہوں, تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ ایک کم از کم ریاض کا جو ایریا ہے ان کے دارالحکومت وہ تو بچا رہے گا ایران کے میزائل سے. حضرت اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے, باز نہیں آ رہا, اور یہ بھی ایک ایشو بنا ہے وہاں پہ کہ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان پہ حملے بند کیے جائیں, لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم تو کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ تو اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے. حالانکہ یورپ کے کئی ممالک اس کو منع کر چکے ہیں کہ باز آ جاؤ, لیکن وہ تو باز نہیں آ رہا. لیکن اس کی ان حملوں کی سب طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے, اور اس لیے یونائٹڈ نیشن کے اندر شور ہم سننے میں نہیں آ رہا, سو دیکھنے میں نہیں آ رہا جس طرح کے شور پڑنا چاہیے کہ بھئی یہ ایران لبنان کے اندر حملے جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, اور اس لیے اس کو شرح شاہی ملی ہوئی ہے. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, صرف بیان بازی کا بات جو ہے وہ محدود ہے. اب تو ایک دفعہ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں, جو خلیجی ممالک ہیں, جتنے بھی, ان سب کو اس کا اسرائیل کا بھائی چارہ کرنا چاہیے, اور اس سے تعلقات بھی ایک قسم کے ختم کرنے چاہیے, تبھی اس کو لایا راستہ لایا جا سکتا ہے. اس کی جیت یہ ہے کہ وہ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف الزام بھی اٹھا رہے ہیں, اور بعض مسلمان ممالک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, بعض احتیاطیں بھی کھولی ہوئی ہیں. یہی اس کی جیت ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے جو کارروائیاں کرنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہے. 2 ہفتے کا ٹائم تھا جس میں سے ایک ہفتہ تقریباً گزرنے والا ہے. جیسے ہی یہ نائب صدر وہاں پہنچیں گے امریکہ, تو ٹرمپ صاحب دوبارہ کوئی یو ٹرن لے سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب تو حالوں کا تیار ہے یو ٹرن لینے کے لیے, ان کے کوئی مطلب بعیدی کی واسطہ کہ وہ یو ٹرن نہ لیں. لیکن باقی اس دفتر شہید بھی وہ کہتے ہیں میں نے 6-7 دفعہ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ سے بات کی ہے, ان سے مشورہ کیا ہے. تکنیکی ماہرین بھی بیچ میں 2 گھنٹے کا وقفہ کیا گیا, تکنیکی ماہرین سے بھی گفتگو وغیرہ کی گئی, لیکن پھر بھی بات بنی نہیں. تو اس طرح سے امریکن صدر جو ہے ساری گفتگو جو ہو رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں ان کے انہیں ہر چیز کا پتا تھا. اب وہاں واپس پہنچنے کے بعد اپنا رد عمل کیا ظاہر کرتے ہیں اس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. پوری دنیا کو انتظار ہے, اور اس سے بتا لگے کہ یہ بات آگے کس طرح سے جاتی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان نے بھی آفر دیا وزیر خارجہ نے 2 گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس کیا, ان کی دونوں مفقود پر روانگی کے بعد اس میں یہی کہا کہ ہم اپنی خدمات جو ہے پیش ہمیں کی ہوئی ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان کی ضرورت ہوئی مذاکرات کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے, اس کے لیے پاکستان حاضر ہے. تو اس کی ایک کام تو یہی ہے کہ ابھی گفتگو شریف جو ہے
कम से कम ये हफ्ता तो जरूर अभी आगे चलेगी बात कीजिए। खैर हमारी खिदमत आपके लिए हर वक्त हाजिर है, तो ये खर्चा वर्चा किसने देना है जो वहाँ पे खराजात आ रहे हैं खिदमत वो 5,000 रुपए आपको सऊदी अरब से मिलते हुए वजीर खजाना देंगे आप, अच्छा वो इसी पे लगेगा आप? और वो पैसा मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा कोई पैसे की टेंशन नहीं हमें? बहुत शुक्रिया खासा, इतवार थी आज भी आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नजीम पैसा मिल जाएगा, वैसे भी टेंशन नहीं है किसी किस्म की। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ है। चीमा साहब अब आगे क्या होगा? जो गुजर गया वो तो गुजर गया, मगर आइंदा क्या देखने आने वाले दिनों में? आइंदा आने वाले दिनों में जो देखना है, आपको मैंने बताया था कि ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे, जी वो तो हो गया, बिल्कुल। ये बात हमारी सच निकली और कुछ लोगों ने तज़किया किए थे कि ये काम हो जाएंगे, वो किसी और सेंस में सोच रहे थे कि अमेरिका मजबूर है, ट्रम्प मजबूर है, उसके इलेक्शन है और उसकी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, और अमेरिका के अंदर भी बेइज्जती हो रही है, उसको छुपाने के लिए ये वो करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका हर हालत में चाहेगा कि ये मुज़ाकरात हो जाएं कामयाब, ताकि उसकी कोई थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो रह जाए। ये बात तो तय है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ये जंगबंदी हो जाए और वो उसके लिए कोशिश भी करेगा। अब सेकंड राउंड में हो सकता है कि इसके ज्यादा अमकानात हैं कि सेकंड राउंड में कुछ सेकंड राउंड हो उसमें ये कामयाब हो जाए, मगर अभी जो प्रेशर है इस्राइल की तरफ से ट्रंप को, और ट्रंप की जो अपनी खर्चियत है वो पीछे हटना चाहता है, मगर थोड़ा सा इज्जत से हटना चाहता है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते या वो पीछे हट जाता तो उसमें वो उसकी जो है ना बेइज्जती थी। तो वो आइंदा जो मैं समझ रहा हूँ कि आइंदा हालात में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और किसी न किसी नहज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेकंड राउंड में वो अपनी थोड़ी सी इज्जत बहाल करने में कामयाब हो जाएगा। जी चीमा साहब कैसे सेकंड राउंड में मुज़ाकरात जो हैं, क्योंकि ईरान को जो कुछ इन्होंने कहा है, ईरान तो मानने के लिए तैयार ही नहीं किसी कीमत पे भी, तो अपने अंदर ये कैसे लचक पैदा कर सकते हैं जब इनका ये सबसे बड़ा मुतालबा है कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। अब उस खित्ते में अगर इसराइल एटमी ताकत है, ईरान के पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो सबको कच्चा चबा जाएंगे फिर। आपकी बात ठीक है, वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पे घुटने टेक चुका है और घुटने टेक में मजबूर है, और था भी मुज़ाकरात कामयाब हो जाने भी थे, मगर इसमें यूएई और इस्राइल ये दोनों थोड़े से इस वक्त जज्बाती हैं और उनकी टोन कोई और तरह की है। वो इन दोनों को राजी कर लेगा तो थोड़े अर्से तक, और फिर वो दाना डालेगा तो हालात जो है ना वो थोड़े बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, मगर अभी तो भाजपा वापस चला गया है। अभी ये कहना कि आज मुज़ाकरात जो छोटे पौने इसराइल के एजेंट बैठे हुए हैं वो कुछ कर लेंगे, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे। सेकंड राउंड का मेरा मतलब ये है कि नेक्स्ट शायद कोई 15 दिन बाद कोई मुलाकात दोबारा कोई किसी जगह और मुल्क में रख दी जाए या किसी और जगह पे, तो फिर हो सकता है कुछ थोड़ा सा सूरत हाल चेंज हो जाए। ये है सूरत हाल। जी चीमा साहब यहाँ पे ये बताइए, जो 70 लोग तकरीबन ईरानी गए हुए हैं उनकी हिफाजत का भी अब मसला बन गया है, और क्या देखते हैं कि उनकी जान को शदीद खतरा है इस वक्त? जी इसमें कोई शक नहीं, अब उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस मरासी के ऊपर है, उस चूहे के ऊपर है जो दो हाथियों के दरमियान सुलह करा रहा था। उस बंदर के पास उसकी है जो उसकी पड़ोसियां देखे वो दरख्त पे चढ़ रहा है अपने साहसी किरदार के लिए। तो ये तो अब पाकिस्तान का किरदार है उसमें कि उनको बाइज्जत बाहिफाजत अपने मुल्क में वापस पहुंचाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी अगर कुछ अन्याय पेश आता है
تو یہ پاکستان کی بےزتی ہوگی، پاکستان کے اوپر کا ٹیکا ہوگا اور پاکستان مکمل طور پہ اس میں ملوث ہوگا اور پاکستان کی ہی جو ہے نا جو بڑی ڈھول بجائے جا رہے ہیں اس ماتم بھی پاکستانی قوم کے اوپر ہی ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا. یہ سراسر جو زیادتی ہوگی یہ زیادتی بے شک ایرانیوں کے اوپر ہو، مگر اس کا مدعا جو ہے نا وہ پاکستان ہوگا، الزام پاکستان کے ساتھ آئے گا اور پاکستان ہی اس کا جو ہے نا موجب ہے اور پاکستان ہی اس کا نشانہ ہے اور پاکستان ہی اس کا ذمہ دار. جی ٹرمپ نے چائنا کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ اسلحہ دینا بند کریں ایران کو، تو کیا دیکھتے ہیں چائنا بند کر دے گا اسلحہ وغیرہ ایران کو دینا؟ دیکھیں مختلف کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کی دھمکیاں اب کسی ملک کو بھی راحت نہیں آتی، نہ کسی ملک کے اوپر وہ اثر رکھتی ہیں سوائے پاکستان کے اوپر. امریکہ کی دھمکیاں صرف پاکستان کے اوپر رکھتی ہیں کیونکہ پاکستان وہ بندر کا کردار، مراسی کا کردار، غلام کا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک بھی باعزت ملک جو ہے وہ اس کی بات سننے کو گوارا نہیں. تو چائنا تو پھر وہ اسٹوپڈ ملک نہیں ہے، یہ اسٹوپڈ ملک اس کی بات سننا گوارا کرتے ہیں. مسلمان ملک یو اے ہو گیا یا قطر کویت ہو گیا، یہ ہم جیسے یا غلام ہو گئے. چائنا کیا وہ اس کی بات سنے گا؟ اس کے کیا چائنا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی باتوں پہ عمل کرے؟ جی مطلب اس سے یورپ کے کئی ممالک کو دھمکیاں دے رہا ہے، جو بھی کہتا ہے کہ فلسطین ایک ریاست ہے، ہم اسے منظور کرتے ہیں، فرض کریں، اور یا کوئی کہتا ہے کہ ایران پہ حملے بند کرو گے یا لبنان پہ حملے بند کرو، تو وہ یورپ کے ممالک کو ہم دھمکیاں دینی شروع کر دیتا ہے. آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں، یورپ اور اسرائیل کی دوری بڑھ جائے گی؟ دیکھیں مبارک صاحب، ایک آدمی پاگل ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. وہ ایران وہ کمبل کو چھوڑ رہا ہے، کمبل اس کو چھوڑ نہیں رہا. وہ ایران کی جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے اور مذاکرات میں بھی اس حد تک مذاکرات کرنا چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور فتح امریکہ کی تسلیم کی جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا کام، کیونکہ اس مذاکرات میں فتح ایران کی اور زمینی گراؤنڈ لیول کی بھی فتح ایران کی ہے اور مذاکرات میں بھی فتح ایران کی ہوگی. اب امریکہ چاہتا ہے کہ فتح جو ہے نا وہ یہاں مذاکرات میں امریکہ کی ہو جائے. زمینی بے شک ہم نے مار کھا لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ ہو نہیں سکتا. اس فرسٹریشن کے شکار میں وہ یورپ کو گالیاں نکال رہا ہے، یورپ کے ساتھ پتہ لگا رہا ہے. تو یورپ والے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں یورپ والے اور سینسٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. اور یورپ میں ابھی تک امریکہ کی طرح بنیادی حقوق معطل نہیں ہوئے. یورپ کسی کا اوپر چڑھائی بھی نہیں کرتا. مطلب یورپ کے اندر بہت ساری خامیاں ہوگی، مگر اس وقت یورپ نے اپنا مظاہرہ جو کیا ہے وہ خوبیوں والا کیا ہے، اچھا مظاہرہ کیا ہے، کہ اچھا اخلاقی مظاہرہ کیا ہے، انسانی مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں نہیں کھودا. اور اب ٹرمپ کی باتوں کے اندر وہ اتنی جلدی نہیں آنے والے. اب جس طرح اسپین نے اسٹینڈ لیا ہے، اب دوسرے ملکوں نے بھی اس دیکھا دیکھی اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ امریکہ کو جواب دے سکے. اس لیے یہ دھمکیاں اب یورپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، نہ اثر ہو سکتی. پاکستانی فوج پہنچ گئی سعودی عرب. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے حالات نہ آ جائے کہ ایران اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے ہو جائے؟ ہاں، یہ بات آپ کا سوال ٹھیک ہے. میں اس طرح بات چاہتا تھا پاکستانی کردار کے بارے میں اور پاکستانی یہ جو ابھی فوج کے بارے میں. یہ بات واضح ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی طرف سے جو سعودیہ کا وفد آنا اور سعودیہ جہاز بھیجنے کی افواہیں اور باتیں اس وقت جبکہ ایران کی مذاکرات ہو رہے تھے، ایران کا ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا تھا، تو یہ تھریٹ تھا پاکستان کی طرف سے کہ آئندہ ہم بھی اس جنگ میں کودیں گے اور ہم بھی ایران پر حملہ کریں گے اور ہم سعودیہ کا ساتھ دیں گے، ایران کا ساتھ دیں گے. یہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے اس وقت امریکہ کے کہنے کے اوپر، کیونکہ ہم تو غلام ہیں نا، ہم تو امریکہ کے اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں. تو امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کودے، ایران کو مارے، جس کو ہم نہیں مار سکے یہ مارے، اور اس کا جو ہے نا سارا کا سارا الزام سعودیہ میں لگے کہ سعودیہ کے ساتھ مل کے ہماری بات ڈائریکٹ امریکہ نہ کہے، سعودیہ کہے اس کو، تو وہ یہ کام کرے. اور یہ کام پاکستانی کریں گے. یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں،
یہ سال کے اقتدار جتنا بھی ادا کر رہا ہے پاکستان، یہ صرف اور صرف اقتدار کی خاطر ہے، اقتدار کی خاطر ہے، عمران خان کے خوف کی خاطر ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر ہے۔ یہ جتنی ہم پٹوشیاں مار رہے ہیں، یہ جتنی ہم چلاکیاں اور کلا بازیاں لے رہے ہیں اور مکاری کر رہے ہیں، ملک ساتھ غداری کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اقتدار میں رہیں، کیونکہ دو ہاتھیوں کے درمیان ایک چوہا جو ہے نا وہ کیا سالسی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں تو وہ 5 ارب بھی تو لیے ہے نا۔ کیا معاملہ کہ آقا غلام کو کہہ رہا ہے کہ تم درمیان میں آ جاؤ، ہماری صلح کرا دو، یہ کیا جوڑ ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پنڈ گاؤں کا کوئی چودھری تھا تو وہ تو سارے کے سب کے اوپر اپنا دباؤ ڈالتا تھا، تو ایک دن چودھری کے جو سالسی فیصلے کیا کرتا تھا، ایک دن چودھری کی خود کسی سے لڑائی ہو گئی اور وہ بندہ آگے سے کھڑا ہو گیا، چودھری نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور اس بندے نے غیر کو مطلب کے طور پہ اس کے منہ پہ دوبارہ تھپڑ واپسی تھپڑ مار دیا۔ اب چودھری کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی تھپڑ مار سکتا ہے، تو اس نے سارے گاؤں والوں سے کہا باری باری کہ کوئی ہماری صلح کرا دے، کوئی بھی آگے نہ بڑھا، تو پھر وہ مراسی کے پاس چلا گیا کہ مراسی تو یار صلح کرا دے، مراسی کہنے لگا میرے پاس تو صلح کرانے کی طاقت نہیں ہے، مگر کچھ نہیں، تو اس پر بیٹھنا ہے، بس ساری باتیں ہم آپس میں خود کر لیں گے۔ تو یہ تو پاکستانی جو ہے نا وہ بیچارہ اس مراسی کی طرح کردار ادا کر رہا ہے، مراسی کے پاس پیسے بھی نہیں تھے روٹی پکانے کے لیے، اس نے آقا کو یہ بھی نہیں کہا تو 4 پیسے دے دو، اس نے قرض لیا، روٹی کھلائی، اپنے گھر میں میٹنگ بلائی، چودھری کو بلایا، تو سنا اس نے کیا کرانی تھی، وہ تو بیچارہ چودھری کے کہنے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی کردار ہمارا ہے، ہم غلام ہیں، غلام تھے امریکہ کے اور غلام ہی رہیں گے جب تک جرنیل غدار ہمارے اوپر یہ مسلط ہے، ہمارے پر ہم غلام ہی رہیں۔ یہ غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہم بندر کی طرف کبھی کروشیا مارتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، کبھی یو جاتے ہیں، یہ ہم بندر کی طرف پیسے ملتے ہیں، ہمارا وہ حال ہے۔ وہ کہتا ہے صلح کو چھوڑو، میرا درخت پہ چڑھنا دیکھو، اترنا دیکھو، میری آنیاں دیکھو، میری جانیاں دیکھو۔ تو ہم ہیلی کاپٹر میں ملے ہوئے ہیں، ہم جہازوں میں پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں اور ہماری آنیاں دیکھو، ہماری جانیاں دیکھو، ہم اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، ٹرمپ ہمارے ساتھ جو مرضی کر لے، بس یہ شوقی دے رہے کہ اقتدار ہمارے سے نہیں چھینا جائے گا، یہ ہے ہمارا مطلب۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، تھینک یو۔ پیسے مل رہے ہیں جناب، بغیر پیسے کے نہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، مذاکرات ناکام۔ جی ہاں، امریکہ کے جو نائب صدر وہ واپس روانہ ہو گئے، تقریباً 21 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی جس سے کوئی ایسا معاہدہ ہو سکے، جس سے کوئی ایسی ڈیل ہو سکے کہ جنگ بند کی جائے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں مختصر آپ کو بھی بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو مذاکرات کی ناکامی ہے، پیغام امریکہ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ایران کے لیے یہ بری خبر ہے، اور اب کیا ہونے والا ہے یہ آپ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ بارہا دفعہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور یہ ناکامی کی تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ بنا ہے وہ وہی ہے کہ ایران کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور یہیں پر پرابلم چل رہی تھی۔ تقریباً 12 لوگوں نے ان مذاکرات میں حصہ لیا، 4 ایران کی طرف سے، 4 امریکن اور 4 پاکستانی۔ لیکن بڑی شور مچا ہوا تھا اور پاکستان میں بڑا جشن منایا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت خطرناک گیم ہوئی ہے، وہ یہ کہ اسی دوران پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ سعودی عرب پہنچی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ سعودی عرب کے لیے جو بھی وہاں پہ ڈیفنس سسٹم ہے اس کا خیال جو ہے پاک فوج جو ہے اس کے سپرد کیا گیا۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں پاکستان کی ایئر فورس وغیرہ جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اور ایک اور جو اس میں خطرناک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات اگر اب دوبارہ نہیں ہوتے 21 گھنٹے تک، جب تک کوئی بات چیت تک نہیں پہنچے، تو ایران کے اوپر حملے جو ہیں وہ تیز کیے جائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو اور قتل کیا جائے گا،
اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 ہفتے اس سے پہلے دوبارہ جو جنگ تو ویسے بھی چل رہی ہے، اس سے پہلے ایران کے اوپر کچھ شدید بمباری کی جائے، کیونکہ کل سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ کچھ سمندر میں سرنگیں ہیں جی، برودی سرنگیں ہیں، ان کو جی یہ امریکہ ختم کر رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے تھے، دوسری طرف حملے بھی چل رہے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک سازش ہے، اس میں یہ کوئی جو ان کی کارروائی ہے یا جو بھی تیاری مکمل نہیں اسے مکمل کریں گے، اور وہی ہوا۔ تو یہ چیزیں اگر میرے آپ پچھلے پروگرام نکالیں، اس میں بتایا تھا کہ ایک چال ہے، اور اس میں جو خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی، جو قافلہ 70 لوگوں کا پاکستان آیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس کو اسرائیل کے ذریعے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ جب واپس ہو جائیں گے، اب وہ خرید سے پہنچ جائیں واپس، وہاں پہ ظاہر ہے 21 گھنٹے کی پوری کارروائی تو ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن ناکام ہونے کی وجہ سے مذاکرات دوبارہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے آپ نے دیکھا کہ حالات اتنے خراب تھے۔ عرب ممالک ہے، دوسرے ممالک ہیں، لیکن آج بھی اسلامی ممالک کو اگر سمجھ نہیں آئی کہ ان کی بدبختی ہے، اگر عرب ممالک کو اس چیز کی عقل نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور چلو ایران کا تو جو نقصان ہوگا، لیکن بچیں گے یہ عرب بھی نہیں۔ تو اب جب تک ان کو عقل آئے گی سب کچھ چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو پھر پتہ ہی آپ کو۔ اس لیے ان عرب ممالک کو آج بھی سوچنا چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے مخلص نہیں ہے، یہ ایران کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کو بھی تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بارہا وہ نقشے دکھا چکے ہیں کہ اسرائیل کی سرحدیں کہاں تک جائیں گی اور کہاں تک ہم قبضہ کریں گے۔ لبنان میں بمباری جاری ہے، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یورپ کے کئی ممالک اس پہ لبنان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسپین نے تو فلسطینی ریاست کو مان لیا کہ جناب ٹھیک ہے، یہ فلسطین ایک ملک ہے۔ اسی طرح اور بھی یورپ کے ممالک جو ہے ان کے بیانات بڑے اچھے آ رہے ہیں۔ کیا یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے، بات چیت ہوگی، اس کے بارے میں کوئی اس وقت حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور ہمارے جو پاکستان میں مہمان آئے ہوتے ان کا خرچہ وغیرہ جو ہے وہ ہماری عوام پے کرے گی، ان کے اوپر کوئی اور گوبر ٹیکس لگا دیا جائے گا، کچھ چیزیں اور لگا کے ان اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ اخراجات کون دے گا۔ اب کل کے ہمارے ساتھ بھی جو ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا ان مذاکرات سے، مگر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ یہ چال ہوتی ہے، بڑی خطرناک چال کھیلی جاتی ہے، اور اس میں اگر آپ امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو وہ کبھی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑے ایران میں بھی لوگ نکل آئے، جشن شروع کر دیے کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اسی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت جلدی کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، جب تک حتمی فیصلے نہ ہوں۔ اور جس طرح پاکستان میں شور تھا کہ یہ جنگ اگر رکی تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، ڈیزل آنا شروع ہو جائے گا، گیس آنی شروع ہو جائے گی، لیکن ایسی کوئی چیز آپ کو ملے گی نہیں، کیونکہ جو ان کا پروگرام ہے اسرائیل کا کہ ایران کے بعد پاکستان کو نقصان پہنچانا، وہ اسی پہ چلیں گے۔ اور یہی وجہ تھے کہ وہ چیک کر رہے تھے کہ ایران کتنی طاقت ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت کا جس طرح افواہیں بھی چلتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا دھماکہ نہیں کیا جس سے میسج جائے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ چائنا نے بڑا کوشش کی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو، ترکی نے بھی کال چھوڑ کی اور کہا کہ مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور اس میں آپ کو چند دن میں جو رزلٹ ملنے والے ہیں بڑے خوفناک، بہت خطرناک۔ لوگ
फौरी तौर पे उम्मीद लगा लेते हैं और फौरी तौर पे हम लोग अपने तौर पे जज बन जाते हैं कि जनाब ये होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन ऐसी कोई बात। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ अब जी आपको दे रहे हैं कि सदर जो नायब सदर हैं वो वापस जा रहे हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जो भी अपडेट हुई वो आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सर। देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे आप जो मुज़ाकरात हुए और जो कुछ आइंदा होने वाला है? बाबा साहब देखिए, ये जो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही वैसे हमने 2 दफा बात की थी कि ईरान जो है वो जो उसके अपने खास पॉइंट से 4-5 उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान का ये है कि हम ये नहीं देखते कि अमेरिका हमसे बड़ा है तो हम उसके सामने घुटने टेक कर लेंगे, सामने लटकाएंगे या बैठेंगे या उसकी डिक्टेशन हम एक्सेप्ट करेंगे। ईरान कहता है मैं हमारा मुल्क ऐसा है कि हम कभी भी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमारे जो मफाद है कौमी उससे पीछे 1 इंच नहीं हटेंगे। उसके 3-4 बड़े पॉइंट्स है। वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 2 जो हमारा मिसाइल का प्रोग्राम है या बाकी ड्रोन का प्रोग्राम है उससे पीछे नहीं हटेंगे। जैसे अमेरिका कहता है खत्म करो, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका की फौजी यहाँ से निकल जाए, वो कहता है ये हमारी डिमांड है और इससे हम पॉइंट हमारा वो अमेरिका माने या ना माने लेकिन हमारा ये पॉइंट है। और जो उसने कत्ल गारत करवाई है ईरान के अंदर उसका हमें पैसा चाहिए। जो नुकसान हुआ हमारी प्रॉपर्टी का और जो हमारे बच्ची को हमारा उससे दुनिया के सामने अपोलोजाइज करे। तो ये इसके जो पॉइंट्स हैं मुबारक साहब, ये जो पॉइंट्स हैं ये लाजमी बात है। अमेरिका लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं कि अमेरिका सुपर ताकत होने के बावजूद हम ईरान के साथ बात क्यों करना चाहता है खुद, जबकि ईरानियों ने नहीं बोला था कि हम तुम्हारे से बात करना चाहते हैं। ईरान आज भी कहता है जंग करने के लिए तैयार है, फिर जंग शुरू हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। सर ये बताइए मुज़ाकरात दोबारा होंगे या नहीं होंगे? अब ये देखें मुबारक साहब कि ये जो मुज़ाकरात है ये पॉइंट्स जो ईरानी ने बता दिए हैं कि ये पॉइंट्स है, इसके ऊपर वो एग्री होता है तो हम शायद दोबारा बात करेंगे। अगर वो एग्री नहीं होता और ट्रम्प की जो वीकनेस है वो ये है कि ट्रम्प ने अब देखें ना अपनी जो बेटी का खामन भेजा, इधर वाइस प्रेसिडेंट उसका अपना आदमी है एक बंदा। इसी तरह पाकिस्तान वालों ने जो मैदान में खिलाड़ी उतारे, देखो शहबाज शरीफ कौन है, उसके साथ उनकी बहन का खामन वजीर खारजा बना है, वाइस क्या कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। उधर जो बड़ा खिलाड़ी है वो फौज का एक सरबराह है जो अपने आप को हर जगह शो कर उसका सरबराह। उसके साथ आप देखें तो मिनिस्टर जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो ये जो जैली किस्म का वो नकवी है, वो उसके साथ आप देखें पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में से ये लोग जो है ये सामने आ रहे हैं, पूरा मुल्क पीछे बैठा हुआ है। ईरान ने कभी भी मुबारक साहब ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे ईरान के साथ। ये जो हमने 4 पॉइंट्स किए हैं वो कहते हैं जंग शुरू करो, हम जंग के लिए हमारी फौज पक्की तैयार बैठी है। नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है कि जंग खत्म करना इस वक्त मकसद है, शुरू करना नहीं है। तो क्या देखते हैं अब आलमी जो दुनिया है वो उनकी नजरें इन पे लगी हुई थी, तो क्या करेंगे? कौन सा रास्ता ट्रम्प इख्तियार करेगा? साथ वो धमकियां भी दे रहा है बार बार कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। कभी कहता कर दिया है, कभी कहता कर दूंगा। सुबह वो कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, सुबह बनाना शाम बनाना। तो उसको खुद समझ जंग अब रुक जाएगी आपके ख्याल में? अक्सर ये देखिए सारी दुनिया की ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी है, पूरी दुनिया की जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि जंग से जो पूरी दुनिया के हालात हैं वो उल्टे हुए हैं। हमारा भी जैसे मेरा भी बिजनेस है तो हमारे भी सामान नहीं आ रहा दुनिया से जहाजों पे, और जो आ रहा है वो इतने ज्यादा किराए दे के फ्रेट चार्जेस ये वो हर सारी दुनिया की। अभी अमेरिका जो है वो जिस तरह आपने अभी कहा जो अमेरिका धमकियां मार रहा है, अभी देखो इधर बात हो रही है उधर धमकियां मार रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमारी वजह से टेबल पे आए वरना ये खत्म हो गया होता ईरान। ये एक सदर जो है उसके सारे डिपार्टमेंट खामोश है, एक सदर धमकियां मार रहा है बार बार। इधर 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 ईरानी जो है उनके सिर्फ 2 बंदे आए, बड़े पावरफुल आदमी है, वो आके डट के लड़े। उन्होंने कहा हमारी 9 करोड़ की आबादी बिल्कुल एक कौम है, एक कौम है, वो एक जगह इकट्ठे हैं
تو ہم ایک پوائنٹ ان کی مفاد کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اگر امریکہ واقعی ہی امن چاہتا ہے جو کہ اس کی فیور میں جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن آنے والے نومبر میں، اس کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا. یہ نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ اس کو جیلوں میں ڈالیں گے لوگ، پورا امریکہ کہہ رہا ہے. تو یہ امریکہ جو ہے یہ چودھری کی بات ہے کہ میں چودھری ہوں، تم ہمارے نیچے ہماری باتیں مانو. ایران نے بولا ہم نہیں مانیں گے. بس اصل یہ بات ہے. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ امن ہو اور دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو، پھر امریکہ کو ماننا پڑے گا. ایرانی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ہم نے کوئی اٹیک ہی نہیں کیا تھا ان کے اوپر، یہ ہمارے چڑھ دوڑے. پھر ان کا جو اسرائیل ابھی تک لبنان کو مار رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ملینز لوگ اس اسرائیل نے مارے ہیں. وہ ملک کیا ہے؟ اس کی سورسز آف پائپ جو سورس ہے اسلحے کا اور پیسے کا امریکہ ہے. امریکہ پیسے دیتا ہے، وہ لڑتا ہے. امریکہ نے اس صدر نے خود بولا کہ ہم نے اس کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ اسلحہ دیا ہے. مارو کس کو؟ غزے والوں کو. وہ تو مر گئے سارے. تو ابھی یہ جب تک امریکہ نہیں مانے گا اپنی وہ ڈیمانڈ جو اس کی ہے کہ یہ ختم کرو، تو یہ کہتے ہیں ختم بھی کریں گے، امن نہیں ہوگا. مولانا صاحب، امریکہ اگلے چند گھنٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ حملہ تو نہیں کرے گا شاید. ابھی وہ اس طرح حملہ نہیں کرے گا، چونکہ جس طرح دنیا ساری، امریکہ پورا، لوگ اس کے سارے ڈپارٹمنٹس، اس کے سارے جنرل، اس کے سارے سیاستدان سب خلاف ہیں جنگ کے اور ٹرمپ کے. تو میرے خیال میں اگر دوبارہ یہ کام کرے گا تو ادھر دنیا بھی خلاف ہے، پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو رہی ہے. یورپ سارا اس کے خلاف ہے ٹرمپ کے، اس کی جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو شاید حملہ نہ کرے، لیکن پاسبل یہ ہے کہ وہ سیکنڈ ٹرم بات چیت کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے کہ جو پوائنٹس ایران کے ہیں وہ ہٹ رہی تھی پیچھے اپنے، اس کے اوپر شاید وہ بات چیت کر کے کوئی لچک پیدا کرے. لیکن لگتا ہے یہ مواقع کہ فوراً ابھی دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. فوراً دوبارہ ابھی جنگ نہیں ہوگی. لگ تو یہ رہا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو موجودہ حالات ایران کے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی قیادت پہ مزید حملے ہو سکتے ہیں؟ ایران کے موجودہ حالت ہے کہ ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور ایران کے لوگ ان کے پورے وفادار ہیں. فوج ان کی وفادار ہے. ان کے اثاثے جو ہیں وہ جو خاص کر لڑائی والے سب وہ کہتے ہیں بہت مضبوط ہیں. اچھا، ان کے بھی دوست ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، اور لوگ چھپ لوگ کے جو بھی ان کے مدد کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایران کی جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کے لوگوں کی ڈیمانڈ انہوں نے جرت اور شجاعت سے، یہ اس کے پارلیمنٹری جو ان کا اسپیکر اس نے بولا ہے، ہم نے جرت اور شجاعت سے اپنے ملک کے لوگوں کی بات کی ہے امریکہ کے سامنے، جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے. آخر میں سر بتائیے کہ پاکستان کی بڑی بلے بلے ہو رہی تھی، وہ قائم رہے گی؟ ختم ہو گئی ہے نا. اکثر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اپنے خواب شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ چلو ہمیں بھی کوئی نوبل پرائز مل جائے گا. اگر ہم نے جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو فیلڈ مارشل بھی ہے، چیف آف ڈیفینس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے، پوری فوج پیچھے بیٹھی ہے، سر دیکھ رہی ہے. تو یہ خواب دیکھ رہے تھے ان کا. تو آپ کو پتہ ہے یہ چپلوسی کرنے کے ماسٹر ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے. ان کے سارے خواب. نیت کیا ہوتی ہے بابا سے دیکھیں، نیت اگر انسان کی، وہ آدمی بدنیت ہے، اندر سے کھوٹا ہے، منافق ہے، تو کبھی اس کے خواب پورے نہیں ہوتے. وہ ٹھیک ہے، دنیا کو پیسہ کس کا لگا ہے؟ پاکستان کا. ان کا تو کچھ بگڑا نہیں ہے. انہوں نے 2-3 بندے فیلڈ مارشل سامنے آ رہے ہیں ہر طرف، جیسے فیلڈ مارشل اس ملک کا سربراہ ہے اور وہ چمچے جو ہیں اس کے نیچے ہیں. فیلڈ مارشل اپنے رشتہ دار نقوی کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی کردار ہی نہیں تھا اس میٹنگ میں، اس کا کوئی تھا ہی نہیں ہے. تو مبارک یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کی فیل ہو گئی ہے. اور اندر سے تو وہ پیسہ پاکستان سے چلا گیا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا کروڑ روپے چلے گئے یا اربوں روپے چلے گئے. تو یہ پاکستان کی جو خواب تھا وہ فیل ہوا ہے. ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے. تبھی تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا. جو کہہ رہے تھے ہم ایران ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ یہ مل ملا کے کر لیں گے اور نوبل پرائز لے لیں گے، جو نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. اگر آپ کی قوم زندہ ہو، مبارک صاحب زندہ ہو، مری نہ ہو، زندہ پرندہ والا گانے ختم کرے، تو آج پوچھیں ان سے کہ تم نے یہ سب کچھ جو کیا اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے. بہت شکریہ سر. اچھا جی، سر کی باتیں کافی وزن رکھتی ہیں. آج صبح ایک کال
آئی میری بات چیت ہو رہی تھی. جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں. کئی چیزیں یہاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. کئی پارٹیاں کہہ رہی زبردستی نہیں آپ کر سکتے, اور جو پبلک ہے وہ پسند نہیں کرتی فوج میں بھرتی ہونا. اس کی وجہ بھی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بڑا نقصان ہوا جرمنی کا, اور لوگ جو ہیں جنگ کے حق میں نہیں. لیکن آج کے حالات میں طاقتور ہونا بھی بڑا ضروری. فرق یہ ہے کہ ایران میں جو لوگ فوج میں نہیں تھے, جب دیکھا کہ وطن کو ضرورت پڑی ہے یہاں پہ, تو لاکھوں لوگوں نے اپنے نام لکھوا دیے. حالانکہ جرمن بڑی زبردست قوم ہے, محب وطن ہے ہر لحاظ سے, لیکن سمجھ نہیں آئی کہ اس طرف آنے کو لوگ کیوں ڈال رہے ہیں. تو جذبہ قوم کے اندر ہو, کوئی شکست نہیں دے سکتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے ساتھ, آپ اور پروگرام دیکھتے ہیں.